सऊदी अरब में लातो मनात की पूजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, क़यामत हमारे बहुत करीब आ चुकी है और आज हम सब कुर्बे क़यामत के बिल्कुल आखिरी ज़माने को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अरब में क़यामत की बहुत बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है, जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरह नज्म और सही मुस्लिम की एक हदीस में किया गया है। आज की इस वीडियो में हम इसी मुतल्लिक बात करेंगे। दुनिया में आज भी ऐसी कौमें बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो खुदाए वाहिद की ज़ात को छोड़कर बुतों की परस्तिश में मुब्तला हैं। नाज़रीन, बुत परस्ती इन संगीन जुराइम में से है जिसे अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं फरमाएंगे। अल्लाह ताला देगर गुनाहों को अपनी रहमत से माफ़ कर सकते हैं, लेकिन बुत परस्ती और शिरको कुफर को बगैर तौबा के हरगिज़ माफ़ नहीं फरमाएंगे। मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ किस्म के बुतों की पूजा करती हैं और उनके पूजने की नूयत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। हर एक का तर्ज इबादत जुदा होता है। इसी किस्म की कुछ चीज़ें सरजमीन अरब पर भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में बुत परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई और सबसे पहले बुत परस्ती किसने शुरू की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले बुत परस्ती की इब्तिदा कब हुई और सबसे पहले कौन से बुत बनाए गए। इसके साथ साथ सऊदी अरब में लात, मन्नात और इज़्ज़ा की पूजा के मुतल्लिक भी बात करेंगे। इसके अलावा बड़े बुतों लात, मन्नात और इज़्ज़ा के मुतल्लिक मुकम्मल तफसील आपको बयान करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना बल्कि आखिर तक हमारे साथ रहना है। नाजरीन, बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ इसके मुतल्लिक जानने से कबल ये जान लीजिए कि बुत परस्ती क्या होती है। बुत परस्ती में लोग किसी शख्स या शुबी की ज़ाहिरी शक्लो सूरत लकड़ी, धात, पत्थर या मिट्टी वगैरह से बनाकर उसे माबूद गर्दानते हैं और उसे अपना हाजत रवा, मुश्किल कुशा और खुदा समझते हैं। उसको राज़ी करने के लिए उसकी इबादत और परस्तिश करते हैं। अब हम सवाल के असल जिज़िये की तरफ आते हैं कि बुत परस्ती की इब्तिदा कब हुई। बुत परस्ती की तारीख बहुत कदीम है और इसकी इब्तिदा इस तर्ज पर हुई कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक और सालिह अफराद थे। लोग उनकी वफ़ात के बाद बतौर यादगार उनकी मूर्तियाँ तराश लेते थे और उन बुतों को अपने बुजुर्गों का नाम दे देते थे, लेकिन उनकी इबादत नहीं करते थे। फिर रफ्ता रफ्ता लोगों में जहालत और बेदीनी आम होती गई और लोगों ने उन मूर्तियों को माबूद का दर्जा देना शुरू कर दिया और यूं बुत परस्ती की इब्तिदा हुई। चनाचे बुखारी शरीफ में रवायत मौजूद है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोगों की जब वफ़ात हो गई तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाल दी कि इनकी मजलिसों में जहाँ वो बैठते थे उनके बुत नस्ब करने और उन बुतों के नाम अपने नेक लोगों के नाम पर रखने। अलबत्ता उस वक्त उन बुतों की पूजा नहीं होती थी, लेकिन जब वो लोग मर गए जिन्होंने बुत बनाए थे और लोगों में इल्म बाकी ना रहा तो उन्होंने उन बुतों को पूजना शुरू कर दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 4920 इस रवायत से मालूम है बुत परस्ती की इब्तिदा और आगाज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से हुआ। नाजरीन, अगर अरब में बुत परस्ती के आगाज़ की बात की जाए तो जज़ीरा अरब में बुत परस्ती की इब्तिदा करने वाले का नाम उमर बिन आमिर बिन लही अल-खज़ाई है। चनाचे इसके मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद बुखारी शरीफ में नकल किया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उमर बिन आमिर बिन लही अल-खज़ाई को देखा है कि वो जहन्नम में अपनी अंतड़ियाँ घसीट रहा था और वो पहला शख्स है जिसने साहिबा की रस्म निकाली। नाजरीन, साहिबा उस जानवर को कहते हैं जिसे वो अपने माबूदों के नाम पर छोड़ देते थे और ना उस पर बोझ लाते और ना ही सवारी करते। अमर बिन लही ने एक दफ़ा मुल्के शाम का सफ़र किया तो उसने वहाँ के लोगों को बुत परस्ती में मुब्तला देखा और चूँकि मुल्के शाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सरजमीन थी, चनाचे उसने बुत परस्ती को दीने हक समझकर इख्तियार कर लिया और साथ हबल बुत लेकर आया और उसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया। अहले मक्का उमर को अपना पेशवा समझते थे, लहजा उसकी पैरवी में उन्होंने भी बुतों की पूजा शुरू कर दी और फिर बुत परस्ती में तरक्की होती गई। नाजरीन, एक ऐसा दौर आया कि खाना काबा जो अल्लाह का घर है उसमें 360 बुत रख दिए गए
عام باشندگان عرب اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیروکار تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے دین کا ایک حصہ بھلا دیا، لیکن توحید کے شاعر بھی ان میں باقی تھے، حتیٰ کہ عمر بن لہی منظر عام پر آیا۔ بنو خزاع کے سردار عمر بن لہی کی پرورش دینی لحاظ سے ہوئی تھی، لیکن لوگ اس کے پیروکار بننے لگے۔ چونکہ عمر بن لہی کو دینی پیشوا مانا جاتا تھا، لہذا اہل مکہ اور پھر بقیہ عرب باشندگان نے بت پرستی اختیار کر لی۔ عرب بتوں کو خدا کے برگزیدہ بندے اور اس کے تحت کام کرنے والے قرار دے کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ وہ ان سے مرادیں مانگتے اور سمجھتے کہ وہی خدا کی طرح ان کے مددگار ہیں۔ حبل انسان کی شکل میں تھا، اس کو اہل مکہ سب سے بڑا اور اہم بت سمجھتے تھے۔ حبل کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ حبل کے علاوہ عرب میں قدیم بتوں میں سے منات ہے، یہ مشلل میں رکھا گیا تھا۔ پھر طائف میں لات اور اس کے بعد ہی وادی نخلا میں عزا نامی بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں عرب کے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بت پرستی اور شرک نے قدم جما لیے۔ آپ نے تاریخ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 3 مشہور بتوں کا ذکر تو سنا ہوگا، یعنی لات، منات اور عزا۔ ناظرین، لات، منات اور عزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جن کو فتح مکہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کر خانہ کعبہ سے باہر پھینکوا دیا تھا۔ لات، منات، عزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں باقی بتوں کے ساتھ موجود تھے۔ لیکن اب آپ کو تاریخ کی ایک نئی بات بتاتے ہیں جس پر مسلمان غور کرنے کے بجائے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ بت جو خانہ کعبہ میں نصب تھے، ان کو آپ علامتی یا ڈمی بت کہہ سکتے ہیں۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے اور ان مندروں میں ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، وہ عرب کے مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ جن بستیوں میں ان بتوں کے مندر بنے ہوئے تھے، ان بستیوں کے ارد گرد رہنے والے عرب یہاں مندروں میں آ کر ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے چڑھاوے چڑھاتے، یہاں تک کہ ان بتوں کے سامنے جانوروں کے قربانی کی منتیں پوری کی جاتی۔ ان کے سامنے قربان گاہیں بنی ہوتی جہاں لا کر جانوروں کو ذبح کیا جاتا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان بتوں کو ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا۔ یہ حیران کن بات تھی کہ اس قدر ذہین عرب ان بے جان بتوں کی عبادت پر کیسے لگ گئے تھے۔ ان بتوں میں ایسا کیا تھا کہ ان کو پوجنے والوں کی تعداد میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا؟ یہ بت ان عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ عرب ان کی عبادت پر مجبور ہو جاتے؟ لات، منات اور عزا یہ 3 دیویاں تھیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، عربوں کے ہاں یہ بات بہت مشہور تھی، اس لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کی جانے لگی۔ یہ تینوں زنانہ بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں۔ لفظ چڑیل آپ دوستوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ دراصل یہ شیطان کی نسوانی صنف تھی، یعنی مؤنث شیاطین تھیں۔ یہ بتوں میں گھس جایا کرتی اور اپنے سامنے سجدہ کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے بات کیا کرتی تھیں۔ کیونکہ یہ شیاطین جنات تھیں، اس لیے ان لوگوں کو جب ان کے ناموں سے پکارتی اور ان کے مسائل پر بات کرتی تو سننے والے اپنے ذاتی مسائل جن سے صرف وہ خود آگاہ ہوتے تھے پریشان ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ یہ بت واقعی نعوذ باللہ خدا کی بیٹیوں کے ہی بت ہوں گے۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوا کرتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی اشیاء سمیٹتے۔ اس طرح گمراہی کا یہ کھیل جاری و ساری تھا۔ لات، منات اور عزا کو سب سے زیادہ مانا جاتا تھا، لیکن ان تینوں میں سے بھی سب سے زیادہ بلند مقام حاصل تھا، اس کا نام عزا تھا۔ ناظرین، لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ عزا کا یہ بت خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ بستی وادی نخلا میں سوگ اکاس کے قریب واقع تھی۔ یہ وہی مقام ہے جس کے قریب جنات کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دے کر مسلمان کیا تھا۔ ناظرین، عزا کے بت کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا۔ اس مندر میں دوبیہ ازوینی نامی ایک پجاری عزت کے بت کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔
اردو میں اس درخت کو جاؤ کہا جاتا ہے، جبکہ ہندی میں تمرز اور عربی میں اصل کہتے ہیں۔ اس کے پتے انتہائی کسیلے اور کڑوے ہوتے تھے۔ اس کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں۔ جاؤ کے درختوں پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے ایک شیطانی طاقت تھی جو ان درختوں پر رہتی تھی، جو اسی مندر کے قریب تھی۔ جب کبھی لوگ اس کی پوجا اور چڑھاؤ اور منتوں کے لیے آتے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی، لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی قوت سے حل کرتی تھی اور ان کو بھٹکاتی تھی۔ اس کا آقا شیطان اس کی کارکردگی پر بہت خوش ہوتا تھا۔ جب فتح مکہ کر لیا گیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں بستیوں میں بنے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا کی باری آ گئی۔ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جاؤ کے درختوں میں سے جا کر ایک کو کاٹ دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر اس بستی میں پہنچے، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتا دیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یوں گویا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے نہیں دیکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ آپ دوسرا درخت بھی کاٹ دیجئے۔ ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار کیا، اے خالد، اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس بار کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ درخت کے قریب پہنچے اور درخت کاٹنے کی نیت کی تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کریا صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب بڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس پر زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھڑ دھڑ چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کوئلے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے گزار کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اب اس کی دوبارہ پوجا نہیں ہوگی۔ اور یوں صدیوں تک پوجے جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی عزا بت کی کہانی۔ ناظرین، لات، عزا اور منات وہ بت ہیں جن کی پرستش میں عرب کے لوگ ڈوبے ہوئے تھے، اور یہ مشرکین مکہ کے 2 بڑے بت تھے۔ عرب کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزا کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عزا معاذ اللہ خدا کی بیٹی ہے۔
اور عزا سیاہ سفید اور دن رات کی مالک ہے، حتیٰ کہ موسم کا کنٹرول بھی عزا کے ہی پاس ہے۔ اور مشرکین مکہ بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور مشرکین مکہ کے درمیان لات اور عزا کی پاکیزگی اور اخلاق و کردار بہت زیادہ مشہور تھا۔ ناظرین، یہ تھی وہ تفصیل کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیوں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے لات، عزا اور منات کا نام لے کر اپنے غصے کا اظہار فرمایا۔ مگر آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد توڑ ڈالا اور ہمیشہ کے لیے کعبہ اور مکہ سے بت پرستی کا خاتمہ فرما دیا تھا، آج عرب کے لوگوں نے پھر سے لات، عزا اور منات کے بت بنانا شروع کر دیے ہیں، اور عرب میں کچھ مقامات پر تو ان بتوں کی پوجا بھی شروع ہو چکی ہے، اور یہی وہ قیامت کی نشانی ہے جو عرب میں پوری ہو چکی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رات اور دن کا نظام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عرب کے لوگ لات، منات اور عزا کی عبادت میں پھر سے مشغول نہ ہو جائیں۔ اور ناظرین، آج لات اور عزا کی عبادت پھر سے عرب میں شروع ہو چکی ہے، اور عرب کے لوگ قیامت کو مزید قریب تر لے آئے ہیں، اور آج لات اور عزا کے مجسموں کو ان لوگوں نے تاریخ کا ورثہ بتا کر اپنے گھروں میں سجانا شروع کر دیا ہے، جبکہ سعودی عرب کے لوگ اس قدر جہالت میں جا چکے ہیں کہ انہوں نے قرآن اور اسلام کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر ٹویٹر پر سعودی حکومت سے یہ ڈیمانڈ شروع کر دی ہے کہ جن بتوں کو 1400 سال پہلے اسلام میں توڑ ڈالا تھا، ان بتوں کو دوبارہ سے ہماری ثقافت کا حصہ بنایا جائے۔ وہ بت جن سے نفرت کا اظہار خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا، وہ بت جنہیں توڑنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ خالد فلاں جگہ جاؤ اور اس بت کو توڑ کر آؤ۔ اور آج عرب کے لوگ دین اسلام کے خلاف جا رہے ہیں اور قیامت کی نشانی کو پورا کر رہے ہیں۔ مگر دوستو، جو بات قیامت کے متعلق ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، وہ حق اور سچ ہے، اور آج ہم سب قرب قیامت کی اس عظیم نشانی کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرب کے لوگوں کو ہدایت فرمائے، کیونکہ آج امت مسلمہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی آزمائش میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک اور بت پرستی سے اپنی پناہ میں رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آج مسلمان اپنے مذہب اسلام سے دور ہوتے ہوئے بزرگ پرستی یعنی شخصیت پرستی سے قبر پرستی اور پھر بت پرستی تک آن پہنچے ہیں، جن کی زندہ مثالیں آج ہمارے ہاں ناقص العقل مسلمانوں نے قوم نوح کی طرح اپنے نیک بابوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ بات قبروں سے نکل کر بت پرستی تک آن پہنچی ہے۔ یہاں بڑی بڑی شخصیات کے مجسمے بنائے گئے ہیں جن کی ابھی عبادت تو شروع نہیں ہوئی، مگر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ان کو دیکھ کر ہمیں ان جیسے کام کرنے کی تقویت ملتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ نئی آنے والی نسل باقاعدہ عبادت شروع کر دے۔ ایک طویل مدت ہندو سکھوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم ابھی تک ان کی فرسودہ روایات، تہذیب و تمدن سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔